साहब से जो पहली मुलाकात हुई वो 1967 में हुई लाहौर में, जहाँ लाहौर में मैं कुछ अरसे के लिए काम कर रहा था। और मेरे ख्याल में 23 साल का हूँगा मैं, 23 साल ही का था गालिबन। और रहमान साहब मेरे से कोई 12-13 साल बड़े थे। और तकरीबन रोज़ शाम को फिर हमारी मुलाकात होती थी। निसार उस्मानी साहब होते थे, रहमान साहब होते थे, डॉक्टर मेहदी हसन, अब्दुल्ला मलिक साहब, गुफ्तगू रहती थी। और मुझे उन्होंने खिताब दे दिया था किताब का। पूछा करते थे जब मैं नहीं होता था हमारी किताब किधर गई, तो मैं किताब कहलाता था। बहरहाल कराची वापस आया, रिश्ता उनसे बरकरार रहा कई वजूहात की वजह से। एक तो हम कुछ नौजवान इकट्ठे होकर शाम को उनको बुला लेते थे, वो बड़ी बड़ी बहुत खुशी से आते थे, गुफ्तगू रहती थी मुख्तलिफ पहलुओं पे। दूसरे ज़िया सरहदी साहब जो फिल्म मेकर थे, उनके बहुत करीबी ताल्लुकात थे रहमान साहब के साथ, तो ज़िया साहब के साथ भी मुलाकात रहती थी, गपशप रहती थी। मगर एक बहुत गहरा रिश्ता उनके साथ जो पैदा हुआ वो बांग्लादेश की आज़ादी की जो जंग थी उसके दौरान हुआ। क्योंकि वो हमें वाहिद शख्स मिले, हम नौजवानों को, जो ना सिर्फ मिलिट्री एक्शन के ख़िलाफ़ थे बल्कि मुजीबर रहमान के वाकिफ़ थे से ये वो पसंद करते थे उन्हें, और उनका जो मौक़िफ़ था उसको वो सहारते थे। इस पे गुफ्तगू रहती थी। और उसी ज़माने में रहमान साहब जो हैं, उन्हें ख़ासी दुश्वारियाँ भी पेश आईं मिलिट्री गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तो हमने उनसे सीखा मेरे ख़्याल में उस दौरान कि पाकिस्तान का जो फेडरलिज्म का मसला है वो असल में है क्या। और मेरे ख़्याल में वो जो सबक सीखा था वो कभी दिमाग से नहीं निकल सका, और वो आज तक वो सबक ज़िंदा है। और जब पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हैं तो उसे मद्देनज़र रखते हैं। फिर दूसरा दौर भुट्टो का था। वहाँ फिर रहमान साहब के साथ काम करने का मौका मिला दो वजह से। एक नेफ्टेक बना था, रहमान साहब एक रिसाला निकालते थे, सिनेमा द वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ओवर। तो उसके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च दे दिया करते थे करने को सिनेमा के बारे में। और क्योंकि सिनेमा का मुझे बहुत शौक़ था, बैनुल अक़वामी सिनेमा का, तो कुछ मालूमात उनको हम निकाल के दे दिया करते थे। और फिर नेफ्टेक जो सिनेमाज भी बनाना चाहता था, तो सिनेमाज की कुछ फीजिबिलिटीज़ फैज़ साहब के लिए भी बनाई, रहमान साहब के लिए भी बनाई। तो ये रिश्ता भी रहा। मगर एक बहुत गहरा रिश्ता जो पैदा हुआ उस ज़माने में वो ग़ुलाम किबरिया साहब के हवाले से पैदा हुआ। ग़ुलाम किबरिया साहब चेयरपर्सन थे, अपने आप को चोरमैन कहा करते थे, वो चेयरपर्सन थे इसके अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। और रहमान साहब थे जिन्होंने मेरा उनसे तारुफ़ कराया। और रहमान साहब को अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी, तो किबरिया साहब, रहमान साहब और मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हुई उस ज़माने में। उसके बाद की कहानी मुख्तलिफ है। ज़िया का दौर आया तो ये जो जर्नलिस्ट मूवमेंट थी, इसके लिए मैं एक समझिए एक मैसेंजर बॉय बना था, इधर से उधर पैगाम वैगाम ले जाना। तो वो रिश्ता रहा। तो ये मेरे रहमान साहब से ज़िया के दौर तक के रिश्ते रहे। उसके बाद रहमान साहब पाकिस्तान इंडिया पीस प्रोसेस ह्यूमन राइट्स में उन्होंने काम करना शुरू किया। मेरा इन दोनों मूवमेंट से कोई वास्ता नहीं था, ना एक से ना दूसरे से।
مگر رشتہ رحمان صاحب سے قائم اس طرح سے رہا کہ جب بھی لاہور گیا شام انہی کے ساتھ گزاری، اور کبھی کبھی جب وہ کراچی آ جاتے تھے تو وہ فون کر کے کہتے تھے، ہمیشہ انگریزی میں کہتے تھے، آر یو ایٹ ہوم؟ کہتا جی بس میں آ رہا ہوں، تو وہ آ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، گپ شپ رہتی تھی، کبھی کچھ کوئی ان کے ساتھ آ جاتا تھا، بیشتر اکیلے آتے تھے، اور پاکستان کے معاملات پہ گفتگو رہتی تھی، خاص طور سے شہری منصوبہ بندی پہ اور ہاؤسنگ رائٹس پہ، جس میں ان کی دلچسپی بڑھتی رہی۔ تو یہ رشتہ رہا، ملاقاتیں رہیں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ سال میں 3-4 دفعہ اس قسم کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ بہت ساری میٹنگز میں، سیمینارز میں ہم اکٹھے بیٹھے، تو وہاں دیکھا کہ وہ کس طرح سے کنڈکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس کا میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ ان کے ساتھ بین الاقوامی سفر بھی کیا، ایک دفعہ بنگلہ دیش گئے تھے تو میں بہت متاثر ہوا، کیونکہ اس زمانے میں حالات ہمارے اور بنگلہ دیش کے کچھ اچھے نہیں تھے، یہ بہاریوں کا مسئلہ چل رہا تھا، مگر رحمان صاحب کو جس پیار محبت سے وہاں خوش آمدید کہا گیا میں بیان نہیں کر سکتا، اور لوگ بھی تھے، کسی کو اس قسم کا ریسیپشن نہیں ملا جس قسم کا ریسیپشن رحمان صاحب کو ملا، پیار اور محبت کا۔ اور پھر ہم نے بس میں بھی سفر کیا، 2-3 جگہ گئے، نارائن گنج گئے، سلٹ گئے، تو موقع ملا ان کے ساتھ سفر کرنے کا۔ پاکستان میں کئی پبلک ہیئرنگز پہ ان کے ساتھ جانے کا موقع ملا جب انہوں نے دعوت دی، اور جو پچھلے 3 سال گزرے اس میں خاص طور سے ملنا جلنا رہا کراچی کے معاملات کے حوالے سے اور تھر کے معاملات کے حوالے سے، اور 2-3 مشنز بھی ان کے ساتھ ہم نے مل کے کیے۔ تو یہ تو بیک گراؤنڈ ہے میرا ان سے تعلق کا۔ گفتگو بہت رہی مختلف موضوعات پہ، کچھ لکھت پڑھت بھی ایکسچینج ہوئی وقتاً فوقتاً، نوٹس وغیرہ، مگر معذرت چاہتا ہوں، رحمان صاحب کی پرسنالٹی کیا تھی، کیا صفات تھی جس کی وجہ سے اتنے مختلف قسم کے لوگ ان کے ساتھ منسلک تھے؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے، اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے رحمان صاحب سننا جانتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی عام آدمی کو بھی جو بالکل غیر مناسب بات بھی کر رہا ہو اس کو انہوں نے روکا ہو، اس کی بات سن کے ہمیشہ اس بات کو آگے بڑھاتے تھے، ایک اور سوال پوچھ کے یا ایک اور شوشہ چھوڑ کے۔ اس طرح سے اس آدمی میں بھی کانفیڈنس پیدا ہوتی تھی، اور وہ رحمان صاحب کی عزت بھی کرتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہاں یہ یقینی طور پہ میرے مسئلے کو سمجھتے ہیں اور میرے ساتھ ہیں، اور اس بنیاد پہ وہ آگے جا کے کام بھی کرتا تھا ہیومن رائٹس کے شعبے میں یا اپنی کمیونٹی کے لیے۔ میں نے انہیں کبھی کسی کو برا کہتے نہیں سنا، برائی سے مراد یہ کسی کو خبیث کہا ہو، نالائق کہا ہو یا کچھ، نہیں، کبھی نہیں سنا۔ جب اختلاف بڑھ جاتا تھا تو ان کا یہ جملہ ہوتا تھا ہمیشہ، چلیے چھوڑے، تو بات چھوڑ دی جاتی تھی، ختم ہو گئی بات۔ جو سیمینارز وغیرہ میں ان کی شرکت تھی اس میں بھی مخالفت جو ہے اگر ہوتی تھی تو وہ سینس آف ہیومر سے ہوتی تھی،
اور وہ سینس آف ہیومر بھی ایسا ہوتا تھا کہ دوسرا آدمی جو ہے زیادہ برا نہ مانے. کبھی اس کے نام کا مذاق اڑا لیا، کبھی جو موضوع ہے اس کے بارے میں کوئی ہنسی مذاق کی بات کہہ دی. اس طرح سے وہ گفتگو ہوتی تھی. میں نے دوسری بات، میں نے انہیں کبھی اپنی ذات کے بارے میں زیادہ ذکر کرتے نہیں دیکھا. اور ان کی بیوی کا انتقال ہوا یا بچوں کے مسائل ہوئے، یہ موضوعات نہیں تھے جن پہ وہ زیادہ گفتگو کرتے تھے. اور نہ ہی میں نے انہیں کبھی اس علاوہ ایک دفعے کے اپنے آبائی گاؤں کا ذکر کرتے دیکھا. وہ گڑگاؤں ہو کے آئے تھے ایک دفعے، تو انہوں نے وہاں اس کے بارے میں ایسے ذکر کیا جیسے کوئی ٹورسٹ گیا ہو کسی جگہ کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، فلانا دیکھا. کوئی اس میں تھوڑا سا بھی، معمولی سا بھی نوسٹیلجیا کا ایلیمنٹ میں نے نہیں پایا. تو میں نے ان سے پوچھا انگریزی میں کہ رحمان صاحب، ڈونٹ یو ایور ہیو اینی ڈاؤٹس اباؤٹ دا کریشن آف دس کنٹری؟ تو کہنے لگے عجیب بات پوچھتے ہیں آپ، جب ایک چیز ہے تو اسے ڈاؤٹ کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو ہے. تو ہنسی مذاق میں بات ٹل گئی. ایک تو یہ ان کی پوچھتے بھی تھے، میری طبیعت بیمار ہوئی تو فون کر کے پوچھا کرتے تھے، میں کبھی تفصیل نہیں پوچھی. عارف صاحب ٹھیک ہے نا آپ؟ جی پر ٹھیک رہیے گا. بات ختم ہوئی، ہو گئی بات. اٹ واز ایز سمپل ایز دیٹ. کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے گا. تو یہ ایک ان کی شخصیت تھی جس سے میری واقفیت ہوئی اتنے سال میں، 40 سال میں یا جتنے بھی سال تھے. دوسری بات میں ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے پاس معلومات بے شمار تھی. 77 سال کی معلومات تھی، یعنی 90 سال کی. تو وہ بہت لوگوں کے پاس معلومات ہوتی ہے، مگر ان کو چیزیں یاد تھیں. ان کی یادداشت عجیب و غریب تھی. اور یہ صرف معلومات نہیں تھیں، یہ معلومات علم میں تبدیل ہو چکی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ان حادثات کے بارے میں جو یادداشت تھی ان کو انہوں نے اینالائز بھی کیا تھا. ان میں جو افراد تھے ملوث، ان کے بارے میں انہیں پتا تھا. یہ واقعات کیوں ہوئے یہ بھی پتا تھا، ان کے اسباب اور ان کے جو نتائج تھے ان کو بھی انہوں نے اینالائز کیا تھا. تو یہ جو مجموعہ تھا معلومات کا، یہ ایک بہت بڑا علم کا ذخیرہ بن گیا تھا. اور معصومہ بتا چکی ہیں، میں دہرانے کی ضرورت نہیں. تاریخ کا جو ان کا انالیسس تھا وہ جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے آج بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. تو یہ جو علم تھا یہ صرف ان تک محدود نہیں رہا. انہوں نے جو کچھ لکھا، جو کچھ کہا، جو لوگوں سے ان کا رابطہ رہا، اس کے ذریعے سے یہ لوگوں تک ٹرانسفر ہوا. کانشیسلی بھی ہوا، لوگوں نے اسے اپنایا، اور انکانشیسلی تو بہت ہی بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. ایک پوری نوجوان نسل جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے اور ایک نیا انداز سوچنے کا سامنے آیا. رحمان صاحب کی سوچ مارکسسٹ تھی، مگر وہ مارکسسٹ ملا نہیں تھے. یہ بہت اہم بات ہے.
ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہیں چھیڑنے کے لیے میں نے کہا یہ جو آبجیکٹیوز کنڈیشنز تھے اس کے حوالے سے تو چنگیز خان کو 150 سال پہلے فتح کرنا چاہیے تھا ساری دنیا. تو یہ کوئی گڑبڑ ہے مارکسسٹ تھیوری میں. تو کہنے کوئی گڑبڑ نہیں ہے. وہ جو چنگیز خان تھا وہ خود آبجیکٹیو کنڈیشنز تھا اور ہنسنے لگے. تو یہ ہنسی مذاق مارکسسٹ تھیوری کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا رہتا تھا. انہیں چھیڑنے میں مزہ آتا تھا کیونکہ جب وہ چھڑتے تھے تو وہ بہت اچھے جواب دیتے تھے, بہت مزاحیہ قسم کے, جیسے میں نے ابھی بتایا. اب رحمان صاحب تو چلے گئے, یقین نہیں آتا مجھے تو, کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ وہ جا سکتے ہیں. He was bigger than life. کبھی نہیں سوچا تھا, مگر وہ اب چلے گئے. چھوڑ کے کیا گئے ہیں؟ میرے خیال میں 4 اہم چیزیں چھوڑ گئے ہیں جن کو ہمیں, سب سے بڑی چیز جو انہوں نے چھوڑی ہے وہ ادارے ہیں جن پہ انہوں نے اتنے عرصے کام کیا. وہ سوچ ہے پاک انڈیا پیس کی جس پہ انہوں نے اتنا وقت لگایا. ہیومن رائٹس کمیشن ہے, ہیومن رائٹ آف پاکستان. مگر سب سے اہم چیز ایک سوچنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے, جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے, اور اسے نعرے کے طور پہ بیان نہیں کرنا بلکہ اسے سوچ سمجھ کے ایک اس طرح کا اظہار کرنا ہے کہ جو عوام ہیں وہ اس سے سمجھ سکیں اور رشتہ قائم کر سکیں. اور آخری چیز جو وہ چھوڑ گئے ہیں وہ پورے پاکستان میں نوجوان چھوڑ گئے ہیں جنہیں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیومن رائٹس کی گرد اور اپنے علاقوں کے مسائل کی گرد بنائی ہیں. ان سے رشتہ قائم کرنا, قائم رکھنا, قائم تو ہے, قائم رکھنا اور ان کو ساتھ لے کے چلنا, یہ ان کی لیگیسی کا بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ جو وہ ہمیں دے گئے ہیں اس کے کون رکھوالے ہیں اور کون اسے آگے لے کے چلیں گے, یہ میرے خیال میں آنے والے چند سال ہمیں بتائیں گے. مگر جو بھی ہے, پاکستان رحمان صاحب کے بغیر یا ان جیسے لوگوں کے بغیر ایک بہت ہی وحشیانہ ملک ہوتا, آج سے کہیں زیادہ وحشیانہ. بہت بہت شکریہ.
تھینک یو عارف, تھینک یو ویری مچ, بہت آپ کا شکریہ. ہمارے دوسرے مقرر کرامت علی صاحب ہیں. کرامت is the moving spirit and the founding spirit also behind the Pakistan Institute of Labour Education and Research. He has always been prominent in politics. For the trade unions' rights. And he has also written about these issues. I would now invite Karamat to please take the floor. بہت شکریہ معصومہ. عارف صاحب نے جتنی تفصیل سے رحمان صاحب کی شخصیت, ان کے کام, ان کے انفلوئنس پورے معاشرے پہ رہا ہے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر, وہ جو بیان کیا ہے تو میں ان کے ایک ایک جو لفظ انہوں نے کہا ہے اس کو میں انڈورس کرتا ہوں. میرا ذاتی تجربہ رحمان صاحب کے ساتھ جو کام کرنے کا ہے وہ بنیادی طور پر ٹریڈ یونین ہیومن رائٹس کمیشن کے حوالے سے ہے. میری ملاقات ان سے لاہور میں 1971 میں ہوئی تھی, اور اس زمانے میں وہ آزاد اخبار انہوں نے نکالا تھا اور دوستوں کے ساتھ مل کے, اور میں شادقین صاحب کے ساتھ اپرنٹس تھا. ہم لاہور میوزیم میں رہتے تھے, تو رحمان صاحب ریگولر وزٹر ہوتے تھے شام میں, اور دوست بھی تھے, منو بھائی آتے تھے, مسعود اللہ خان صحافیوں میں سے تھے. تو ان سے ملنا ہوا, اور وہ پہلی ملاقات میں ان سے اتنا متاثر ہوا, اور پھر بعد کا جو عرصہ ہے اس میں HRCT میں کافی قریب ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کا اتفاق سے میں بھی فاؤنڈنگ ممبر ہوں, اور رحمان صاحب کے ساتھ پیس کے مسئلے پر تقریباً سارے ساؤتھ ایشین ملکوں میں ہم اکٹھے بھی گئے. اور جیسے عارف کہہ رہے تھے, تو جس ملک میں بھی گئے تو وہ لگتا یہ تھا کہ وہ اپنے ملک میں آ گئے ہیں, اور جس طرح لوگ ان کی عزت کرتے تھے, ان کو اپریشیٹ کرتے تھے, وہ تمام ملکوں میں ایک جیسا تھا. اور بہت مشکل حالات میں اس طرح کے کام کر رہے تھے, لیکن ان کی ذاتی جو کنٹریبیوشن اس میں تھی, جیسے پاکستان انڈیا پیپلز فورم پیس اینڈ ڈیموکریسی میں, اس کا بہت بڑا جو ہے وہ امپیکٹ تھا اس سارے پروسیس کے اوپر. اور میرے لیے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے, اور مجھے 12 اپریل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ میں یتیم ہو گیا. اور ان کی شخصیت جو ہے, جو ان سے مطلب فون پر بات کر کے بھی اتنا سکون ملتا تھا, وہ ہر ایک کے کام کو اپریشیٹ کرتے تھے اور اپنی رائے دور دیتے تھے کہ اس کام کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا. تو جیسے عارف نے بھی کہا کہ یہ خیال بھی کبھی نہیں آیا تھا کہ رحمان صاحب تو چلے جائیں گے ہم لوگوں کو چھوڑ کے. ان کے انتقال سے کوئی 5 روز پہلے میں نے انہیں فون کیا اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت فریل ہو گئے تھے اور بات کرنے میں بھی انہیں دقت ہو رہی تھی.
لیکن میں پچھلے دنوں کا خود کافی بیمار رہا تو میں ان سے پوچھتا رہا، لیکن ایک بار بھی انہوں نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا. وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ اپنی صحت کا بتاؤ، اور اسی کے اوپر بات ہوتی رہی. تو فائلر کے ساتھ ان کا بہت پیار کا رشتہ تھا. لاسٹ ٹائم جب وہ آئے یہاں دسمبر کے مہینے میں، تو ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس کمرے میں، تو یہ ہمارا کمیٹی روم ہے. اس میں ایک بڑا سا شیلف ہے جو ایک ہمارے ٹریڈ یونین کے ساتھی نے ڈونیٹ کی تھی کتابیں. تو کھڑے سوچتے رہے. پھر انہوں نے بولا اچھا میں آپ کو کچھ کتابیں لائبریری کے لیے بھیجوں گا. اور کوئی 3 دن کے بعد ہمیں 2 بڑے پیکٹ جو ہے وہ موصول ہوئے. اس میں 200 سے زیادہ کتابیں تھیں جو ان کی ذاتی لائبریری سے انہوں نے، وہ مارکسزم پر بھی ہیں، لیبر موومنٹ پر بھی ہیں، بہت سے سبجیکٹ پر ہیں، اور وہ انہوں نے یہاں پہنچا دی. ان کے امپیکٹ جو ہے وہ جیسے عارف بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ جس ٹریڈ یونین میں ہم کام کرتے تھے، نبی احمد صاحب ہمارے لیڈر تھے، ان کے بہت قریبی تعلق تھے رحمان صاحب کے ساتھ. اور لاہور میں ان کا جو حلقہ تھا، میرے خیال میں وہ واحد شخص تھے کہ ان میں کسی قسم کا سیکٹیرینزم نہیں تھا. جیسے عارف کہہ رہے تھے نا کہ وہ مارکسسٹ تھے لیکن مارکسسٹ ملا نہیں تھے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بالکل اسی طرح کی فرقہ واریت جو ہے وہ مارکسزم کے فالوورز میں بھی آ گئی، جیسی کہ شیعہ سنی بریلوی وغیرہ ہوتی ہے. تو لیکن ان کو میں نے دیکھا کہ خود تو وہ زیادہ ان کی غربت جو تھی، جو اس زمانے میں پرو ماسکو گروپ کہلاتے تھے، ان کے ساتھ تھی. اور پرو ماسکو اور پرو چائنیز جو گروپ تھے، ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں بات چیت میں. یہاں تک ہوتا تھا کہ ایک کتاب اگر ماسکو میں چھپی ہے تو ہم لوگ کیونکہ پرو ٹیکنگ گروپ میں تھے تو وہ کتاب پڑھنا منع تھا. اور وہ بالکل ایک کہانی جو ہے کہ جی وہ 40 پارے تھے قرآن میں، 10 بکری کھا گئی. تو وہ جو شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، اس طرح سے وہ بہت سخت تھے، لیکن وہ واحد شخص تھے. اور میرے خیال میں کسی حد تک بی ایم کٹی اس طرح مشترک تھے تمام فیکشنز کے لیے. لیکن بی ایم کٹی صاحب بہت غصے والے آدمی تھے، تو ان کا جھگڑا اکثر لوگوں سے ہو جاتا تھا. پھر رحمان صاحب کو میں نے کبھی نہ غصے میں دیکھا، نہ کسی کو جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا. وہ اپنی بات کرتے تھے اور پورے کنوکشن کے ساتھ کرتے تھے، اور دونوں فرقوں کے لوگ ان کی ذات پر متفق ہوتے تھے. میرے خیال میں اس طرح کا کوئی دوسرا انسان پاکستان جیسے معاشرے کے اندر پیدا ہونا بہت ہی مشکل ہے. اور ہمیں اس کام کو جاری رکھنا چاہیے جو ہم نے ان کے ساتھ مل کر کیا، ان سے سیکھا. اور اب ایک رحمان صاحب کے کنٹریبیوشن کرنے کے لیے شاید 1000 لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ ان کی کوششیں اکٹھی ہو جائیں تو شاید اتنا امپیکٹ ہو جائے. تو ان کے بارے میں بات تو جتنی بھی چاہے ہم کرتے رہیں گے اور ان کو یاد رکھیں گے، لیکن جو لاس ہے، جو ان کے جانے سے ایک وائڈ پیدا ہوا ہے، خدا کرے کہ کسی طرح سے وہ پور ہو جائے. مجھے تو بہت بہت مشکل لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اور ان کو یعنی 71 میں جس طرح وہ ایک ایسی شخصیت تھے، میں نے ان کو 90 سال ان کی عمر ہو گئی، لیکن میں نے ان کو بوڑھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ اسی طرح انرجیٹک، فل آف ہیومر اور مسکراتے ہوئے انسان کے کوئی بھی ان سے ملے تو ان کو دیکھ کر ہی خوش ہو جائے. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی سوائے بالکل آخری دنوں کی، جب وہ ان کی جو فزیکلی وہ بہت فریل ہو گئے.
वरना उसी तरह के थे जो मुझे याद आते हैं। हम बैठे हुए थे म्यूजियम में और सादकेन के साथ उनका बहुत अच्छा पुराना ताल्लुक था, तो बस वो हंसाते ही रहे लोगों को। तो बहुत बहुत जबरदस्त और यूनिक शख्सियत थे। मैंने जैसे बताया कि मेरी वालदा और वालिद का कोई 20 साल से ज्यादा हो गया उनके इंतकाल को, लेकिन मुझे पहली बार लगा कि यतीम होना क्या होता है। तो कोशिश हमें सबको करनी चाहिए कि जो उनका काम है वो नए लोगों तक पहुंचे। उनकी अपनी याददाश्तें भी अगर हम लोग लिख के कुछ उनके बारे में निकालें तो बहुत यूजफुल होगा। जैसे आरिफ से मैं कहूँगा, अभी जो कुछ बातचीत उन्होंने की है बराए मेहरबानी उसको लिख लें, और कुछ और दोस्तों से भी रिक्वेस्ट की जाए तो एक उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके साथ जो खुशकिस्मत हैं हम लोग जिन्हें मौका मिला और काफी अर्सा हमें मौका मिला, वो दूसरे लोगों तक लेके जाना मेरे ख्याल में बहुत मुफीद होगा। तो इसकी हम कोशिश करें। एक चीज अब ये हो गई कि 2 रहमान हैं, अब हम उनकी बरसी एक ही दिन मनाया करेंगे आने वाले सालों में। वो मेरी मुराद हिफाज रहमान से है कि वो उनकी पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे मुकर्रर की, वो दिन जो है वही हुआ जो 1 साल पहले हिफाज की वफात का दिन था। तो ये दोनों लोग ऐसे थे जो दूसरों की जिंदगी आसान बनाने का काम किया करते थे। तो ये भी शायद उन्होंने मिलकर फैसला किया कि भाई हमारी बरसी एक ही दिन हुआ करे। तो हम उनको कभी नहीं भूलेंगे, और जो हम से मुमकिन है वो उनके जो है वो फुटप्रिंट्स पे चलने की कोशिश करेंगे, और जिस तरह का वो माशरा चाहते थे उसकी तरफ जाने में अपना हिस्सा जरूर डालेंगे। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि इकट्ठे हुए हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। शुक्रिया मासूमा, आपका बहुत। शुक्रिया करामत। जैसे आपने फरमाया हम उनको कभी नहीं भूलेंगे। हमारी तीसरी मुकर्रिर महनाज रहमान साहिबा हैं, रेजिडेंट डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन। Mehnaz has been in the forefront of all civil rights movements in Pakistan and of all women's rights movements and in the struggle for gender equality. She is also a prolific writer on social issues. Mehnaz, you have the floor. शुक्रिया मासूमा साहिबा। जैसे कि करामत ने बताया कि 12 अप्रैल को हम लोग कराची प्रेस क्लब में सहाफ़ी मजदूर एक्शन कमेटी के तहत एहफाज की पहली बरसी का प्रोग्राम कर रहे थे कि उसी वक्त हमें खबर मिली कि आइए रहमान साहब रुखसत हो गए। ज़ाहिर है हम सब शौक में आ गए, और मुझे याद आ रहा था कि सितंबर 2020 में जब हमने आर्ट्स काउंसिल में एहफाज का रेफरेंस किया था तो आइए रहमान साहब लाहौर से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए थे। वो की नोट स्पीकर थे उस रेफरेंस में। तो फिर इस प्रोग्राम में हमने इन दोनों के बिछड़ने का शोक भी मनाया और इनकी जिंदगियों को सेलिब्रेट भी किया। तो 12 अप्रैल से अखबार, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया जो है वो रहमान साहब के लिए मैसेजेस से यानी फ्लड हुआ है। तो मुझे 2 मैसेज बहुत क्लिक किए क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत होती हूँ। तो एक तो ये था जिसमें रहमान साहब को फादर ऑफ द ह्यूमन राइट्स या बाबाए इंसानी हकूक कहा गया था, और दूसरा एक खातून का पैगाम था जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की ख्वातीन एक्टिविस्ट जो हैं वो रहमान साहब के साथ खुद को बहुत कंफर्टेबल समझती थी क्योंकि वो ख्वातीन के इश्यूज को समझते थे और हमेशा ख्वातीन का साथ देते थे। तो ये हकीकत है कि रहमान साहब और उनकी पैरवी करने वाले मर्दों ने हमेशा औरतों की हिम्मत बंधाई और उनका साथ दिया। जब औरत मार्च के नारे के खिलाफ शोर बरपा था तो रहमान साहब ने एक मजमून लिखा था,
کہ یہ انہوں نے مطلب اس مضمون میں یہ لکھا تھا کہ آزادی کے لیے خواتین کی تحریک کی جانب جو مسوجنسٹ لابی ہے اس کی جو ہاسٹیلٹی ہے وہ صرف عورتوں کو اپنے جسم کو کنٹرول کرنے پر زور دینے کے حوالے سے نہیں ہے، وہ تو اس نعرے کی آڑ میں آ کر عورتوں کو جو صنفی مساوات کا مطالبہ ہے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں، صنفی مساوات کے نظریے کو رد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تصدیق استنبول اور الجیریا میں خواتین کے جلوسوں پر پولیس کے تشدد سے ہوتی ہے۔ ترکی اور الجیریا کی عورتوں نے تو وہ نعرے نہیں لگائے تھے جس پر پاکستان کی عورت دشمن لابی جو ہے ان کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ تو اس وقت پاکستانی عورتوں کو اپنی ٹرکش اور الجیرین بہنوں کے ساتھ جو اصل مسئلہ درپیش ہے وہ اس وقت پاکستانی عورتوں کو اپنی ٹرکش اور الجیرین بہنوں کے ساتھ جو واحد مسئلہ درپیش ہے وہ انتہا پسند ملیٹنٹس کی جانب سے خطرہ ہے، جو دنیا کے سارے اسلامی ممالک پر عقیدے کا انتہائی غیر انسانی ورژن مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ رحمان صاحب کا کہنا تھا کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ دنیا بھر کی مسلمان عورتیں اپنے لیے خیر سگالی کے جذبات رکھنے والے مسلمان مردوں کے ساتھ انتہا پسندوں کے چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ آج ہزاروں سال کی جد و جہد کے بعد حاصل ہونے والے حقوق اور آزادیاں خطرے میں ہیں۔ ایک صدی پہلے تک علماء مختلف فقہوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن آج کل علماء اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ تبدیلی کے پہیے کو الٹا نہیں چلایا جا سکتا۔ انہیں مسلمان عورتوں کی ترقی کے سفر کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ خواتین، پاکستانی خواتین اور دنیا بھر کی خواتین کے لیے ان کا مشورہ یہ تھا کہ وہ اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں کہ 2030 تک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے مطابق صنفی مساوات کے حقوق کا وعدہ پورا کرے۔ پاکستانی حکومت نے بھی یہ وعدہ کیا ہے یونائٹڈ نیشن سے کہ 2030 تک یہاں پاکستان میں صنفی مساوات قائم ہو جائے گی۔ تو ہم وومن گروپس کا یہ کام ہے کہ ہم اپنی حکومت کو پریشرائز کریں۔ رحمان صاحب کی اولین ترجیح انتہا پسندی کے خلاف کام کرنا تھا، خواہ اس کا مظاہرہ عورتوں، بچوں اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد کی شکل میں ہو یا کسی بھی ادارے یا تنظیم کے فیصلے کی شکل میں ہو۔ وہ کہا کرتے تھے صورتحال کو بگاڑنا تو آسان ہے، لیکن اس بگاڑ کو سنوارنے میں بہت عرصہ لگتا ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 1-2 نسلوں کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ ان کا کہنا تھا پاکستان کے عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ خرابی کی جڑ جو وہ تعلیم کا فقدان اور تفریق پیدا کرنے والا تعلیمی نصاب ہے، اور اس کے ساتھ پاکستانیوں میں ایک عجیب سا غرور بھی ہے کہ وی آر دا بیسٹ، جو کہ ہم نہیں ہیں۔ اس سب کو بدلنا ضروری ہے۔ رحمان صاحب HRCP میں یہی کوشش کرتے رہے۔ جب لوگ سوال کرتے تھے کہ ملا کی طاقت کو کیسے کنٹین کیا جا سکتا ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا صرف بین المذاہب مکالمے کے ذریعے ممکن ہے، جو اس وقت پاکستان میں مسنگ ہے۔ پبلک سپیس اور تعلیم کا میدان انتہائی قدامت پسند علماء کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی کتاب جو مذہب اور ریاست کے بارے میں متبادل نظریہ پیش کرتی ہے اسے ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے مستقبل اور پاکستان اور ہندوستان کے باہمی تعلقات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم مسلمانوں میں ایک کہاوت ہے کہ لوگ حکمرانوں کا مذہب اپناتے ہیں۔ تو جنوبی ایشیا میں ہمیں جو کنفرنٹیشنز نظر آتی ہیں وہ اسٹیٹ ڈریون ہیں، یعنی جب آپ ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں تو ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر وہی عوام کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں۔ اگر ریاست سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو عوام بھی اس کی تقلید کریں گے، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ آئی رحمان صاحب نے پاکستان میں ہر آمریت کی مخالفت اور سرگرمی سے مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں انہیں قید و بند کی سہولتیں، ملازمت سے برطرفی اور دیگر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے نیفیو کے قتل کے باوجود راشد رحمان وہ اسی زور و شور سے بلاسفیمی لا کے متاثرین کے حق میں آواز اٹھاتے رہے۔ 90 سال کی عمر میں بھی وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف لگنے والے احتجاجی کیمپوں میں شرکت کرتے تھے اور عورت مارچ کی پہلی صفوں میں پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ پاکستان میں آزادی اظہار کے علمبردار تھے۔ ظلم و جبر اور ناانصافیوں کے خلاف اتنی طویل جنگ کے باوجود ان کی شخصیت میں تلخی یا کڑواہٹ نہیں آئی تھی
और उनकी हिस्से मजा और रजायत बरकरार रही थी, जिसका अभी हवाला आरिफ साहब और करामत दोनों ने दिया है। तो आइए रहमान जो थे वो क्रिश्चियन और हिंदुओं समेत पाकिस्तान की मजहबी अकलियतों के हकूक के लिए एक तवाना आवाज थे। वो ब्लास्फेमी लॉ के बारे में अक्सर आवाज उठाते थे और कहते थे कि इस कानून को जाती दुश्मनियां निकालने और अकलियतों और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था, ब्लास्फेमी अब क्रिमिनल या सियासी मसला नहीं रहा, बल्कि ये एक सियासी लड़ाई बन गई है। ये एक सियासी इशू बन गया है जिसे लोगों को खामोश कराने और खौफ और दहशत की फजा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2014 में ही इंसानी हकूक के मशहूर कारकुन राशिद रहमान को, जो एक वकील थे जुनैद हफीज, जिनको ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर कैद किया गया, उसकी वकालत करने पर धमकियां मिल रही थी और बाद में फिर उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। और उस वक्त उन्होंने डॉन में, रहमान साहब ने डॉन में लिखा था, he did not fail anyone, everybody who mattered failed him. What matters more now is the sight of a society that seems to have lost all sense of shame or responsibility. इसी तरह जब बच्चों का कोई मसला, जैसे ज़ैनब का मशहूर केस आपको याद है, जिसमें हम पूरी सोसाइटी खौफ और रंज, हम गुस्से का शिकार थी और हम तो इंतहाई शदीद सजाओं का मुतालबा अवाम की अक्सरियत कर रही थी, लेकिन रहमान साहब की सोच, मतलब क्योंकि वो विजनरी थे, दूर का सोचते थे, तो जब ज़ैनब का केस हुआ है तो उस वक्त भी उन्होंने ये जो ज़हनी बीमारियां और ज़हनी मसाइल हैं उसकी नज़र से उन्होंने देखा। वो डॉक्टर हारून के साथ खड़े हुए ज़ैनब के केस के बाद और उन्होंने कहा कि बच्चों को इल्मुल अब्दान और फिजियोलॉजी पढ़ानी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि ड्रग्स के क्या नुकसान होते हैं, डेंजरस बिहेवियर क्या होता है, गुड और बैड टच क्या होता है, और इस तरह लाइफ स्किल बेस्ड एक्टिविटीज बच्चों को कराई जाए। यानी अगर कोई मसला पैदा होता था वो उसका एक ठोस सोल्यूशन भी सामने लेके आते थे, सिर्फ मजम्मत करना या बुरा भला कहना उनका शेवा नहीं था। तो बल्कि उसमें जब उन्होंने डॉन में उनका ये मजमून छपा था ज़ैनब केस के हवाले से, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि अगर हुकूमत ने सिविल सोसाइटी की तजावीज़ को नजरअंदाज किया तो ऐसा डिजास्टर पैदा होगा जिसे ना स्टेट सह पाएगी ना सोसाइटी। वैसे ही किसी हद तक उनकी तजावीज़ पे अमल भी हुआ, क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी चैनल्स पे काफ़ी ऐसे प्रोग्राम आए जिनमें बच्चों को बताया जाता गुड टच क्या होता है, बैड टच। तो ये सारी मतलब वो सिविल सोसाइटी के साथ हर वक्त खड़े होते थे, जब भी कोई भी तंजीम कोई मसला उठाती थी या कोई हल पेश करती थी तो वो साथ होते थे। तो वो जाहिर है कि एक उनका 1930 में हरियाणा में वो पैदा हुए थे और मुझे बहुत सी बातें अभी पता चली कि अब यानी मैं 1949 में पैदा हुई थी और उन्होंने 1949 में अखबारात में लिखना शुरू किया था, यानी उनके लिखने का की उम्र मेरी उम्र जितनी है। और वो सिविल लिबर्टीज यूनियन के रुकन भी थे और उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो किसानों और मेहनत कशों के हकूक में यकीन रखता था, इसलिए वो बचपन से सिविल राइट्स के बारे में जान गए थे। बकौल उनके वो बचपन से ही ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। वो फ्यूडलिज्म की शदीद मुखालिफ थे और ज़राई इस्लाहत की हिमायत करते थे। उनके इब्तदाई मज़ामिन फ्यूडलिज्म के खात्मे के मुतालबे पर मबनी होते थे। उनका हरियाणा के छोटे मोटे जमींदार घराने से ताल्लुक था। उनके वालिद मजहबी भी थे और सेक्युलर भी थे। आइए रहमान साहब की जिंदगी में कोई मजहबी तासुब नहीं था। वो बताते थे कि हाई स्कूल जाने तक उन्हें हिंदू और मुसलमान का फर्क भी पता नहीं था। इनके वालिद एक वकील थे और उनके बहुत से हिंदू क्लाइंट्स और दोस्तों में कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स शामिल थे। बचपन में अपने वालिद और उनके दोस्तों की गुफ्तगू सुनकर मुसावात और यकजहती का तस्वर उनकी शख्सियत में रच बस किया। उन्होंने बचपन में अबुल कलाम आजाद और हसरत मोहानी जैसे लीडरों को देखा जो पक्के मुसलमान भी थे और सेक्युलर भी थे। फिर जब वो सहाफ़ी बने तो फिर सहाफ़ियों की ट्रेड यूनियन में शामिल हो गए और यूं उन्हें मजदूर रहनुमाओं के साथ मिलने जुलने का मौका मिला। 1985 में जब अस्मा जहांगीर ने लाहौर में एक कन्वेंशन किया तो रहमान साहब ने उनके साथ मिलकर HRCP कायम करने का फैसला किया और जैसे कि अभी करामत ने बताया कि वो भी उनके फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। तो अस्मा
اور آئی رحمان جیسے لوگوں کا میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی پہ اور پسے اور کچلے ہوئے طبقات پہ جو احسان ہے وہ ہم سب مل کے بھی نہیں اتار سکتے، کیونکہ ان دونوں نے مل کر انسانی حقوق اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے جو کارہائی نمایاں انجام دی ہے، ان کے لیے آنے والی نسلیں ان کی احسان مند رہیں گی۔ ہم سب امن، انصاف اور آزادی کے راستے پر چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہو جائے انشاءاللہ۔ شکریہ جی معصوم۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ بہت بہت شکریہ۔ اگر اس ٹرپ کے شروع کا چاہیں تو کچھ ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ ایک سوال ہے یہاں، عامر رفعت صاحب پوچھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس سچویشن ان آور کنٹری دیٹ رحمان صاحب کے انتقال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس موومنٹ کا پاکستان میں کیا مستقبل؟ کون جواب دینا چاہے گا؟ کرامت آپ دیں گے؟ جی دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہیومن رائٹس کی موومنٹ پاکستان میں ختم ہو جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں زیادہ مل کر کوشش کرنی ہوگی کہ جو رحمان صاحب کی زندگی میں جس طرح کمیشن نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ان میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، وہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اور جب تک کہ ہیومن رائٹس جو ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی کیے گئے ہیں، جب تک وہ سارے لوگوں کو دستیاب نہیں ہوں گے اس موومنٹ کی ضرورت ہوگی۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ رحمان صاحب کے جتنے بھی دوست ہیں وہ اس موومنٹ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ عارف حسن آپ چاہیں گے؟ دیکھیں موومنٹ تو جیسے کرامت نے کہا رہے گی، اور بہت ممکن ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ موومنٹ کی نوعیت بھی بدلے، کیونکہ معاشرہ بھی ہمارا تبدیل ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ان مسائل کے بارے میں شعور بھی بڑھ رہا ہے روز، اور نوجوان جو آنے والی نسل ہے، جو آ چکی ہے بلکہ وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتی ہے، کیونکہ اس کا ساری دنیا سے واسطہ تعلق ہے، انٹرنیٹ پہ بھی ہے، اخباروں کے ذریعے بھی ہے، اور ان تبدیلیوں کو وہ میرے خیال میں مد نظر رکھے گی جب اپنے فیصلے کرے گی۔ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانا رحمان صاحب نے ہمیں سکھایا ہے۔ ادارے بھی ہیں جن کے ذریعے آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اور میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے ادارے مقامی طور پہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان کو بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ تحریک ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ صرف ایک داخلی معاملہ نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی موومنٹ تو ایک عالمی موومنٹ ہے نا، تو باہر کے جو اثرات ہیں ان کا بھی ہمارے ملک پہ ضرور اثر ہوگا۔ ایک کامنٹ ہے نعمان احمد کی طرف سے ٹو آل پینلسٹ، انہوں نے کہا I remember many years ago Arif Sahib and I visited Rahman Sahib in Lahore. He addressed Arif Sahib as our scout. He retorted that scouting spirit is needed to understand many uninvestigated issues. آپ اسکاؤٹنگ کے پر کچھ کہنا چاہیں گے عارف حسن صاحب، جو انہوں نے آپ کو اسکاؤٹ کہا تھا؟ ہاں وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے اسکاؤٹ، پہلی دفعہ نہیں۔ میں اس طرح سے کہوں گا کہ پچھلی 2-3 ملاقاتیں جو رحمان صاحب کے ساتھ ہوئیں، خاص طور سے جو آخری ملاقات تھی 1.5 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے شاید میرے گھر پہ، اس میں خاصی تفصیل سے گفتگو ہوئی اس پہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ پہ، اور اس کے ایپلیکیشن کے بارے میں رحمان صاحب کو بہت دلچسپی تھی،
اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس پہ کچھ میں معلومات جو ہوں تفصیلاً ایگزامپلس کے ساتھ جمع کر کے ان کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ان کے بھی کچھ خیالات تھے، انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس کی کوئی عدالتی کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے یا کسی طرح سے ایشو ایک بڑا ایشو بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایکٹ جو ہے یہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے مستقل استعمال ہوتا ہے. آج بھی ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے کراچی میں اور اسلام آباد میں. تو ایک اسکاؤٹ سمجھ لیجئے، اسکاؤٹ ہوں میں. چلیے ہم نے آپ کو اسکاؤٹ مانا. ایک سوال کرامت میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو انڈیا پاکستان کا پیس انیشیٹو تھی، رحمان صاحب اس کے بانی تھے، اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے؟ مطلب کو چیئر کیا. جی وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی موومنٹ اس وقت تک رہے گی جب تک لوگوں کے رائٹ یا وائلیشن ہوگا. تو پیس کا بھی ایشو یہی ہے کہ جب تک جنگ و جدل کی فضا ہمارے معاشروں میں رہے گی، نہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ ترقی کر سکتے ہیں، نہ پاکستان میں رہنے والے، بلکہ ان دونوں کی وجہ سے باقی ساؤتھ ایشیا والے. تو اس لیے پیس کی موومنٹ جو مجھے لگتا ہے ابھی یہ جو زوم ہے، آپ میں تو حیران ہو گیا، ہم لوگ ایک ڈیمانڈ کیا کرتے تھے بارڈر فری ساؤتھ ایشیا. تو اب یہ زوم نے جو ہے ہمیں بارڈر فری صورتحال دے دی ہے. وہ جو ہوتا تھا کہ سال میں ایک دفعہ ہم ویزا اپلائی کریں، بیٹھے رہیں، انتظار کریں، اور پھر سال میں ایک دفعہ ہم ایک کنونشن کر کے اکٹھے ہوں. اب اگر ہم چاہیں تو ہر روز ہم مل سکتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ملیں گے. یہ ابھی رحمان صاحب کے لیے ہی پاکستان انڈیا پیپلز فورم کے انڈیا چیپٹر نے 2 روز پہلے ایک ویبینار کیا تھا. تو بہت سارے دوست جو ہم بہت سالوں سے ملے نہیں تھے وہ اس میں شریک ہوئے، اور سب لوگوں نے جس طرح رحمان صاحب کو یاد کیا، اور جو 94 میں جو لوگ آئے تھے انڈیا سے، جو مل کے ہم لوگوں نے یہ فورم بنایا تھا، ان میں سے بھی تقریباً آدھے لوگ اس میں موجود تھے. تو یہ پیس کی موومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ مزید مضبوط ہوگی. اور ابھی پلان کر رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں ایک گروپ جو ہے بنا کے آئیں. اس وقت تھوڑی سی پاکستان گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے ویزا دینے کے بارے میں وہ بہتر ہے انڈیا سے، تو امید ہے کہ ان لوگوں کو ویزا مل جائے گا. تو اس پروسیس کو ہم لوگ جو ہے باقی فیس ٹو فیس ملاقاتوں کا بھی انتظام کریں گے. لیکن یہ چیز جو آ گئی ہے، ہم جب چاہیں جتنے ایشوز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے فون پہ ہم کانٹیکٹ کریں اور زوم پر مل جائیں. تو اس میں طاقت آئے گی، میرے خیال میں زیادہ طاقت آئے گی. مجھے کافی سارے ینگ لوگ میں نے دیکھے اس ویبینار میں جو شریک ہوئے، جو شاید کبھی رحمان صاحب سے ملے نہیں تھے لیکن ان کے کام کے بارے میں جانتے تھے اور ان میں بڑا انتھوزیازم تھا. تو میری نظر میں تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ موومنٹ جو ایک طرح سے سٹال ہو گئی 2016 سے، جب وہ سارک کی سمٹ اسلام آباد میں کینسل ہو گئی تھی، تو اب ذرا زیادہ زور سے کئی حلقے جو ہیں اس پہ کوشش کر رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کووڈ کا تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو یہ پروسیس جو ہے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا یہ زیادہ فریکوینٹلی ہوگا، اور یہ اس موومنٹ کے اندر اور زیادہ طاقت آئے گی. ہمارے ایک ممبر ہیں انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر نوشین وسیع، وہ سوال پوچھ رہی ہیں: We continuously see our society getting retrogressive. What was his take on this? His take. کرامت جواب دے، میرے خیال آپ دیں یا عارف دے دیں؟ عارف عارف آپ
دیجیے. میں کوشش کر لیتا ہوں. دیکھیں میری تو جو ان سے بات چیت رہی اس میں صحیح ہے، ان کا بھی یہ خیال تھا کہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. ایک طرف ریٹروگریشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اس کا مقابلہ بھی بڑھ رہا ہے اور معاشرہ تبدیل بھی ہو رہا ہے. ریٹروگریشن جہاں تک ان کا خیال تھا، جو میں سمجھ سکا ان سے گفتگو جو رہی، ریٹروگریشن جو تھا اس کو تقویت پہنچتی تھی حکومت کے اداروں سے اور سیاسی جماعتوں سے. معاشرے میں انہیں وہ ریٹروگریشن نظر اتنا نہیں آتا تھا اور ان کا خیال تھا کہ اگر یہ ریاست کا سپورٹ نہ ہو اور سوسائٹی کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ بغیر مختلف قسم کے دباؤ کے فنکشن کر سکے، تو ایک زیادہ بہتر معاشرہ، زیادہ ایسا معاشرہ جس میں انصاف زیادہ ہو، وہ قائم ہو سکتا ہے. میں ان کی اس بات سے پورا اتفاق کرتا ہوں. یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی اور انہوں نے یہ بات اپنے کئی مضامین میں بھی لکھی ہے. اس اتنی یعنی واضح طور پہ نہیں جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں، مگر اس میں باتیں اسی قسم کی تھی کہ بغیر سرکار کے سپورٹ کے یہ جو موومنٹس ہیں ان میں دم نہیں ہے. ہمارے ایک شریک ہے اس پروگرام میں جو پوچھ رہی ہیں سارے پینلسٹ سے کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر میں کیسے ختم ہو سکتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن. دس از اے ویری ٹول کوشچن. ہو وڈ لائک ٹو آنسر اٹ؟ آپ کرامت، آپ کوشش کیجیے. دیکھیے، وائلنس جو ہے ہماری پورے ساؤتھ ایشین سوسائٹیز میں ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، جی اور انڈاؤٹڈلی سب سے زیادہ جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان میں. اور اس کی ایک وجہ وہی ہے جس کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسٹیٹ جو ہے پیٹرنائز کرتی ہے، جو فزیکل وائلنس ہی نہیں بلکہ جو آئیڈیولوجیکل ریلیجس سیکٹیرین وائلنس پھیلاتے ہیں لوگوں میں، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے، اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے. تو میری نظر میں تو ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں اور خاص طور پہ پاکستان، ہندوستان میں جب تک ایک براڈ جو ہے اگریمنٹ نہیں ہوگا پیس پہ، ایک نو وار پیکٹ ہونا چاہیے تمام ساؤتھ ایشین ملکوں کے درمیان، اور جو جس مقصد کے لیے سارک بنی تھی اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے پراپرلی. اور جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں اس میں اگر ہم سارک کی سطح پر ایک اپنا میکینزم بنا لیں اور اس میں ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے، تو اس وقت تک کسی ایک جگہ وائلنس کم ہو جائے گی تو کسی اور جگہ بڑھے گی. یہ ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے آپ کو پیس سے کمٹ نہیں کریں گے. تو میری تو یہ رائے ہے کہ کشمیر کا وائلنس ہو یا بلوچستان کا ہو یا ناگالینڈ کا ہو، وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب ہم ایک پیس ٹریٹی نہیں کریں گے اور فلی کمٹ کریں اور جنگ جوئی کے جو سامان ہیں ان کو میوچلی ایگریڈ لیول سے کم کیا جائے. اور وہ وائلنس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. وہ ایک رائٹ کے طور پہ سوائے نیپال کے کانسٹیٹیوشن کے سوشل سیکیورٹی کسی بھی ملک میں فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. انہوں نے بنا لیا اس لیے کہ وہاں پر جو ہے لیفٹ کے لوگ 2/3 میجورٹی لے کر آئے اور انہوں نے نیا کانسٹیٹیوشن بنایا. ہم اگر تھوڑا سا ان کو فالو کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ وائلنس ختم کرنے کے طریقے کیا ہیں، انہوں نے کیسے اپنے معاشرے میں وائلنس کو ختم کیا. تو انفارچونیٹلی کشمیر کا مسئلہ آئسولیشن میں نہیں کسی طرح سے بھی حل ہوگا، نہ وہاں وائلنس کم ہوگی. لیکن اگر کنسرٹڈ ایفرٹ تمام ساؤتھ ایشیا کی گورنمنٹ مل کے کریں تو وہ بالکل ختم ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے.
थैंक यू करामत. मैं इस सेशन को अब वाइंड अप करूंगी. आप सबका बहुत शुक्रिया. आरिफ हसन, करामत अली और महनाज रहमान का, और वो सब जो कि शरीक हुए. और ये हमारा जो सेशन है ये लाइव. और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं किस तरह देखती हूँ आइए रहमान को, जो चले गए हमें सब कुछ छोड़ के. He was the defender of those who could not defend themselves. He was the voice of the voiceless. He wrote about people who have disappeared and who are still waiting for them. He wrote about tortured children, abused women, illegally held prisoners, and marginalized minorities. He was really the keeper of our collective conscience. And all I can say in the end is, rest in peace, Rahman sir. Rest in peace. Thank you. Khuda Hafiz to everybody, and we'll meet again in Khuda happier Hafiz. circumstances. बहुत बहुत We will meet शुक्रिया in- आपका. शुक्रिया. Thank you.